अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला हाईलाइट किया जाता है। वेदर नॉट वो मसला एग्जिस्ट करता है वो एक बहस की बात है, बट द फैक्ट वो हाईलाइट किया जाता है, दैट मीन्स कि वो मसला मौजूद बहस तो ज़रूर बनता है हमारे ऐवानों में, स्कूलों कॉलेजों में, दानिश्वरों के मीडिया प्रोग्राम्स में, उनके कॉलम्स में और उनके लिखने वगैरह में, और आजकल तो व्लॉग भी बना देते हैं। अब वो मसला इतना अहम हो गया है, इतनी संजीदगी का वो हामिल हो गया और इतना आप समझ लें फोर फ्रंट पे आ गया पाकिस्तान की डिस्कशंस में कि हमारे सबसे बड़े ओहदेदारान अब वो उसको डायरेक्टली ख़ुद देखने लगे हैं, और वो है नस्बंदी का मसला। यानी कि ओवर पॉपुलेशन के मसले को और उसके हल के लिए कॉन्ट्रसेप्शन और मुख्तलिफ इस तरह के जो हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल जो है। बुनियादी सवाल ये आता है कि ये ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? क्या कभी एक जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर वसाइल जो हैं, सरज़मीन जो होती है, जो खाना पैदा करती है, जो डंगर चरते हैं, फिर उनको हम डंगरों को खाते हैं, जो पानी की फ़्रेश वाटर सोर्सेज हैं, वगैरह वगैरह, क्या वो मुमकिन है कि दुनिया के अंदर वो कम पड़ जाएँ या मांद पड़ जाएँ और आदमी ज़्यादा हो जाएँ? जब साइंटिफिकली इसका जायज़ा करते हैं, वर्ल्ड फूड सप्लाई को देखते हैं और प्रोडक्टिविटी की कैपेबिलिटी को देखते हैं, इंसानों की पैदावारी जो ताकत है इंसानों की, और सारे का दारो मदार जब देखते हैं कि वो एनर्जी की कंजम्पशन के ऊपर है, और इस दौर में अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी कंजम्पशन जो इंसान कर रहा है, तेल को जला के, गैस को जला के, कोयले को जला के, तो इसका तो बायस ये बनता है, सबब ये बनता है कि हमारी पॉपुलेशन तो थ्राइव करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद में रहनी चाहिए। बट हमेशा दानिश्वर जो हैं वो तनकीद करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन अगर किसी एरिया के अंदर हो जाए तो वो एरिया जो है वो वायबल नहीं रहता। मुझे एक मिसाल तारीख़ बनी आदम में अगर ला के दिखा दी जाए, जहाँ कोई सिविलाइजेशन, कोई माशरत, कोई शहर, कोई मुल्क, कोई मोहल्ला, कोई कंपनी, कोई भी चीज़, कोई भी दायरा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पब्लिक ग्रुप, कोई मजहबी दायरा, कुछ भी ओवर पॉपुलेशन की बुनियाद पर कलेप्स किया हो, टाइम क़यामत तक जाए, ये बनी आदम की तारीख़ में नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट असली में आती है जॉन मेल्थस से। इससे मेल्थुसियन एक फ्रेमवर्क भी मिलता है इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का। जॉन मेल्थस जो है वो एक आप किस्म के पॉलीमैथ हैं, मैथमेटिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फ़लसफ़ी हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड व्यू दिया था मेल्थुसियन कोलैप्स का, कि एक वक्त आएगा कि मैं उसका लुब लुभाव बता दूँ कि एक वक्त आएगा कि इतनी तादाद बढ़ जाएगी जुहाल की, डंगरों की, आम आवाम की, जो चौपायों की मानद है मेरे लिए उनके नज़दीक, कि वो दुनिया की वसाइल के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और वो जो है इसको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। और उस बर्बादी की ओर जाने से पहले पहले ही हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जाहिलों की नस्बंदियाँ और ये तैयारी करें कि वो औलाद ना फैला सकें और एक बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम ओवर पॉपुलेशन को रोक लें। आप कहेंगे यार बड़ी ऐसे मीन सी बात है कि दूसरों के बच्चों को हमने रोकना, तो क्या ऐसी आइडियोलॉजी या सोच या फ़िक्र इन्फॉर्म कर रही थी जॉन मेल्थस की इस आइडियोलॉजी को? उसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स ये तस्वर होता है कि एक कौम दूसरे पे बरतरी हासिल करती है और वो दूसरी कौम जो है वो इंसानियत के स्टेटस से कुछ कमतर है, यानी वो कुछ इंसानियत से कमतर कुछ जानवरों की मिसल है। और यूजेनिक्स की सबसे जो ये ख़तरनाक फॉर्म है ना 18वीं-19वीं सदी में जिसने इख्तियार किया था, वो सेकुलर वेस्टर्न यूरोपियन रियासतों ने किया था कि जो मगरबी दुनिया के सेकुलर मॉडर्न माशरत है, ये असल में इंसानियत कहने के लायक है। ये सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं और ये डार्कर रेसेस जो हैं, ओरिएंट के लोग जो हैं, इसको ओरिएंटलिज्म भी कहते हैं सब्जेक्ट को, द स्टडी ऑफ द ओरिएंट, यानी गैर यूरोप जो जंगलियों के इलाके हैं, अफ्रीकिया, चीन, हिंदुस्तान, और ये अजीब अजीब तुर्कमान लोग जो हैं सेंट्रल एशिया के, और अजीब अजीब रंग बिरंग नस्ल के लोग जो दुनिया में इकट्ठे हुए हैं, ये इंसानियत से कुछ कमतर हैं और इनकी आबादी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। इनको रोकने की ज़रूरत है। हकीकत ये है कि ये आती है एक रेशल सुपीरियॉरिटी की एंग्जाइटी से, क्योंकि यूरोपियन जो सेकुलर माइंड है उसे बुनियादी तौर पे कोई ग्राउंडिंग चाहिए थी किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर कि हम किस वजह से बरतर हैं बाकी कौमों से। तो ये एडमिट करना कि हमारे पास वायलेंट टूल्स हैं या हम वायलेंस बहुत एफिकेशियसली और इफ़ेक्टिवली इनेक्ट कर लेते हैं, हम लाखों की तादाद में बड़े चंद मिनटों में आदमी को कत्ल कर देते हैं, ये हमारे गलबे का बायस है। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई गन पाउडर, तोपें और ये सब चीज़ें, ये बहुत गट्स चाहिए होती हैं मानने के लिए। तो उसके लिए एक उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्रिएट किया यूरोपियन सुप्रेमेसी का, कि हम बेहतर हैं बाकी सारे लोगों से, उनके पास साइंस के इल्म नहीं है, वो तालीम नहीं हासिल कर सकते, उनके पास अकल और शऊर ही नहीं है वो बुनियादी। और अगर आप अपने गिरदनवा में झांकेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे दानिश्वरों ने इस नज़रिए को इंटरनलाइज कर लिया हुआ है।
اس سے ایک انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ سیکولر معاشرت کے اندر ایک فیلئر کیا ہے کہ وہ عورتوں اور مرد کی مساوات یا برابری یا ایک کسی قسم کی ایبسٹریکٹ ایکوالٹی میں بلیو کرتا ہے. اور وہ ایکوالٹی کسی مطلب مورل کسی لینس سے نہیں بلکہ ایکوالٹی آف اکنامک اپرچونٹی کی بات کرتا ہے. کیونکہ یہ دھندے کی مارکیٹ ہے تو اس سے بہتر کیا دھندا کہ عورت کے جسم کو بازار کے اندر لے آیا جائے, چاہے سیکس ورک ہو, کسی بھی قسم کا پروسٹیٹیوشن, پورنوگرافی وغیرہ وغیرہ. اس سب کو پانے کے لیے تمام مٹیریلسٹ فلسفہ جو یورپ سے نکلا ہے, چاہے وہ کیپٹلسٹ رجحان کا ہو چاہے وہ مارکسسٹ رجحان کا ہو, وہ ایک چیز کا دشمن ضرور رہا ہے, وہ ہے عورت کا گھر میں رہنا اور بچے پالنا اور خاندان بنانا. خاندان کی دشمنی جو ہے یہ سینٹرل تھیم ہے یورپین مٹیریلزم کی. اور ظاہری بات ہے ان کا سرغنہ شیطان. اگر آپ اس پہ اگر ان کی خفیہ آپ پڑھنا چاہیں, شیطان کے ساتھ جو کانفرنسز ہوتی ہیں تو آپ ابلیس کی مجلس شورا بھی پڑھ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے لیک کر دیا تھا پیپر ان کا, تو میرے خیال میں بہت اچھے تخیل میں انہوں نے کافی اچھا انالیسس کیا ہے ان کی معاشرت کا. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا مسلمان سے کہ آپ سب بنیادی حدیث کا علم جانتے ہی ہیں, میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں, طالب علم بھی نہیں ہوں, میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں. تو سب سے زیادہ شیطان کس چیز پر داد رسی کرتا ہے اپنے چیلوں کی کہ وہ کس قسم کا فساد دنیا میں پھیلائیں اپنے وسوسے سے؟ تو اس کے جواب میں ان کی تعریف کی جاتی ہے, ان کو تھپکی دی جاتی ہے, ان کو جھپی دی جاتی ہے. وہ ہے طلاق, ایک میاں بیوی کے رشتے کو توڑنا. بنیادی طور پہ جو OIC اسلامک کانفرنس کا ویمنس کانفرنس کروانا, جبکہ ہماری عورتوں کے ریپ اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر, ایک ہارٹ لیس کارپوریٹ طریقے سے یہاں پہ عورتوں کی رائٹس اور پروگریس اور بے نظیر بھٹو اور مریم نواز کی بات کرنا ذاتی PR کے لیے, ساتھ ہی ساتھ چیف صاحب کا اور بڑے عہدیداران کا نس بندی کی کانفرنس میں جانا کہ ہم خود اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں اور رسپانسبلٹی لیتے ہیں. یہ وہ انٹرنلائز انگزائٹی ہے جو مغربی برابری کے معاشرت نے پیدا کیا. مغربی دنیا کے اندر بیکاز بنیادی طور پہ ان ایکول ریلیشن شپ ہے جو ہے مردوں اور عورتوں کا, اس نے لاکھوں سالوں کے لیے انسانوں کو مینٹین کیا ہے کہ وہ پروگریس کر سکیں مٹیریل سینس میں. بچے پیدا اگر آپ نے مٹیریل انالیسس ہی کرنا ہے کہ فیملی کا سٹرکچر جو ہے بچے پیدا کرنے کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ڈویژن آف لیبر کے تحت ہی ہوا ہے. اگر اس نظام کو ہم دھرم برم کر دیں اور مرد اور عورت کو اکنامک کمپیٹیٹر کے طور پہ برابر کھڑا کر دیں کہ وہ ورکرز ان دا ورک پلیس ہیں, چاہے وہ کیپٹلزم کی چکی میں پس رہے ہیں, چاہے وہ کسی کیپٹلزم کی فری مارکیٹ کی چکی میں پس رہے ہیں, یا کسی کمیونسٹ رجیم کی سرکار کی وہ انگوٹھے کے نیچے فیکٹریوں میں فٹ بال سی رہے ہیں بچوں کے لیے, یا کیا آج کل الیکٹرانکس والے جو کام کرتے ہیں چائنیز مائکرو چپس بنا رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہیومن اسپرٹ کو کل کرنا, اس کو ایک اکنامک ایکٹر بنانا مقصد ہے. اس کا ایک بائی پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ عورتیں مرد شادی نہیں کرتے. پوری مغربی دنیا کے اندر یہ حقیقت ہے. چاہے ایک طرف مارکس ہو اور اس کے سرغنے ہوں جن کی کوشش یہ تھی کہ وہ حملہ کریں فیملی سسٹم پہ, ڈکلیئرڈ نام لے کے انہوں نے کہا کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ بورژوازی کو اگر آپ ٹاپل کرنا چاہتے ہو, اگر آپ ایلیٹس کو ٹاپل کرنا چاہتے ہو. اور دوسری طرف کیپٹلزم تو انیویٹبلی ایک فیملی کے نظام کو برباد کر دیتی ہے. بیکاز وہ کہتی ہے تمہاری کوئی لسانی قومی پہچان احساس یہ سب میٹر نہیں کرتی, تم ایک ریشنل ایکٹر ہو, ہومو اکنامکس ہو. جو میٹر کرتا ہے وہ تمہاری اکنامک حیثیت ہے, تمہاری ریشنل کیپیبلٹی ہے ٹو کنزیوم واٹ یو کنزیوم اینڈ وین یو اینڈ وائی یو کنزیوم اٹ. ٹھیک ہے, یہ پورے اس کانٹیکس میں کیا ہوا, مغربی دنیا کی تعداد کٹ گئی, ان کی پاپولیشن ڈینسٹی گر گئی, ان کی ریپروڈکشن ریٹس آپ کے بلو ریپلیسمنٹ ہیں. ریپلیسمنٹ ریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پاپولیشن ریپلیس ہو اور گرو کرے, اور ریپلیسمنٹ ریٹ غالباً 1.2 اور سم تھنگ اس طرح کر کے کچھ ہوتا ہے ایوریج آؤٹ. ان کی ریپلیسمنٹ ریٹ سے اکثر جو ہیں یعنی ایوریج بچے پیدا جو ہو رہے ہیں وہ ایک یا ایک سے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں. پلس شادی نہیں ہو رہی, شادی لیٹ ہو رہی ہے, لیٹ شادی کی کمپلیکیشنز ہیں, بچے جو ہیں مینٹلی اور فزیکلی ڈسیبلڈ پیدا ہوتے ہیں. عورتوں کے کریئرز ہیں, عورتوں کے پاس چوائسیز زیادہ ہیں, سیکشل مارکیٹ پلیس میں مرد اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. شادی کے بندھن, وہ شیخ رشید المشہور فلسفی, ان کو کوٹ کرنا کہ جب دودھ گھر آتا ہے تو گائے کیوں لانی ہے, جب بازار میں ملتا ہے دودھ. اتنی آئی نو اٹس اے ولگر ایگزامپل بائی دا وے بٹ دیر از نو ادر ایگزامپل ٹو ایکسپلین دس. تو مردوں کے لیے سیکشل ایپیٹائٹس فلفل کرنا اور عورتوں کے لیے ایموشنل سپورٹ ڈھونڈنا. مرد کو پورنوگرافی اور پروسٹیٹیوٹ میں بھی مل جاتی ہے سیکشل ایپیٹائٹ کی فلفلمنٹ, اور عورتوں کو SSRIs, مختلف ذہنی امراض کی دوائیاں, تھیراپی, آن لائن یوٹیوب فیوریٹ پرسنالٹی, فیمنسٹ یس کوئننگ, پروٹیسٹ میں جانا, یہ سارے ایونیوز. تو اب کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے فرام چیف آرمی اسٹاف ٹو شہزاد رائے ٹو سید مزمل, آف کورس UN اور اس کے ایجنڈاز مغربی دنیا کے.
پاکستان میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو دنیا بھر میں پھیل کے حق حلال کی مزدوری کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گھر پہ سکون سے بیٹھ کے اس پیسے کو کھاتے ہیں. ایتھے ایک دونی دونی دو دونی چار ہوندا ہے, مطلب بڑا بھرا باہر ہوندا ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے آپ کے وہ محنت کش مزدور بہن بھائی عزیز جو باہر بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ آپ کو یعنی اے پپو ایزیلی آپ کو ہر ماہ پیسے بھجوا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا CT70 لینے کا خواب پورا کر سکیں. پپو کانٹ ڈانس سالا بٹ ہی شور کین ٹیپ ٹیپ. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک ایپ ہے جو کمپیٹیٹیو ریٹ سے ہوتی ہے ایکسچینج فرام کرنسی ٹو کرنسی, اور بہت فاسٹ ٹرانزیکشن کرتی ہے, یعنی جلد از جلد آپ کے پیسے آپ پاس پہنچ جائیں گے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک منیمم اماؤنٹ کے بعد آپ سے کوئی سرچارج نہیں لیتی اور آپ سے کوئی ٹرانزیکشن فیس نہیں چارج کرتی. تو منیمم اماؤنٹ میٹ کرنے میں ٹرانزیکشن فری ہو, ایکسچینج ریٹس کمپیٹیٹیو ہوں, تو اسپیڈ سروس کی انتہائی فاسٹ ہو, اور اس کے اوپر اگر آپ کو EON یعنی ایون کا پرومو کوڈ بھی مل جائے کہ اگر آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ٹیپ ٹیپ سینڈ کی ایپ کو اور ایون کا کوڈ لگائیں آپ کی فیوریٹ پوڈ کاسٹ کا, تو آپ کو آپ کی پہلی ٹرانزیکشن کے اوپر ایک بونس فی بھی ملے گی. آپ ایپ میں جب سائن ان کر لیں گے تو آپ کے پاس سہولیات یہ ہوں گی کہ آپ جیز کیش استعمال کر سکتے ہیں, ایزی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں, آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو بیسکلی تمام جو آپ فائنینشیل سہولیات اپنی حسب معمول استعمال کرتے ہیں وہی ٹیپ ٹیپ سینڈ بھی انہی میکینزمس کو استعمال کرتا ہے اپنے پیسے آپ کے پیسے محفوظ طریقے سے ٹرانسفر کرنے کے لیے. سو محفوظ ہے, تیز ہے, کمپیٹیٹیو کاسٹ ہے, اور آپ کو کوئی بھی ٹرانزیکشن فیس نہیں دینی پڑے گی اگر آپ منیمم اماؤنٹ کو سیکیور کر کے دیں گے ان کو. تو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے ایپ کو, بہت ایزی ٹو یوز ہے, اور اب اٹ کمز ود یور فیوریٹ پوڈ کاسٹر. کہ مغربی دنیا کی یہ انگزائٹی ہے کہ جو کالے لوگ ہیں میرے اور آپ کی طرح, جو جانور ہیں, ہم جانور ہیں نا, ہم تو وسائل کھا رہے ہیں, ہم ایٹرز ہیں, یوزلیس ایٹرز, ہم ان کی پاک ہوا کو بہت جلدی بریتھ کر رہے ہیں, ہم تو پولوٹرز ہیں. تو ہم جو ایٹرز اور بریدرز اور پولوٹرز ہیں, ہماری تعداد بہت بڑھ رہی ہے. تو اس تعداد کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ بیچا ہے کہ ہاں ہماری بیڈ سوشل آرگنائزیشن نہیں, ورلڈ وار 1 اور 2 کی کیجولیٹیز نہیں, بلکہ ہماری سوسائٹی کی پروگرس کی علامت ہے کہ ہم بچے کم پیدا کرتے ہیں. اچھا صدقے جاؤں, یہ اصل میں آپ اپنی انگزائٹی فار ایکسٹنکشن جو ہے یورپینس کے اندر وہ آپ کے اوپر پروجیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اور وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ رہیں. وہ کیا چیز ہے جو آپ, یہ کیا وجہ ہے کہ عراق میں امریکہ بیٹھ نہیں پاتا یا افغانستان میں بیٹھ نہیں پاتا, وہ چنگیز خان کی طرح تسلط نہیں جما پاتے اپنے. آپ کی تعداد ہم سمندروں کی جھاگ کی طرح دنیا میں, ٹھیک ہے نا جی. میں مذہبی اس پہ آنا نہیں چاہ رہا, میں خود اپنے آپ کو بار بار روک رہا ہوں. پیور ایک سیکولر ہیومن فریم ورک میں اگر آپ سوچیں گے نا تو اینٹی نیٹرلزم, بچے نہ پیدا کرنا, شادیوں کو, یہ اینٹی ہیومن تصور ہے. یہ بنیادی انسانیت کو ایکنالج نہیں کرتا غریب کے. اور میرا وہ فیوریٹ میں کلاسک ڈائلاگ کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلمیں ہماری بچپن کو انفارم کرتی ہیں, خدا کے لیے بول, اور وہ تیسری بھی ایک بیکار سی مووی تھی. یہ بنیادی طور پہ ایک کلاسسٹ یعنی غریبوں سے نفرت کرنے والا, امیروں سے محبت کرنے والا اور انسانیت دشمن پیغام ہے. کیوں نہیں کھلا سکتے؟ کھانے کو کھانا کم پڑ گیا, کیا بازار میں مزدوری نہیں ہے؟ تمہاری انکم میں اتنی وہ پرابلم کیا ہے کہ وہ انفلیٹ کتنی کی ہو جاتی ہے؟ کون ہے جو یہ بیسکلی بنیادی طور پہ, کیونکہ سرکار کو اپنے بجٹ بیلنس کرنے نہیں آ رہے ہوتے کہ بوروئنگ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی, سود کی $10 بلین کی کریڈٹ لائن لینی ہے کہ نہیں لینی ہے امریکہ سے, ٹھیک ہے نا جی. جو ملک, جو خطہ پورے ہندوستان کا کھانا پروڈیوس کرتا ہو 1000+ سالوں سے, اس بریڈ باسکٹ کے اندر اناج کم پڑ جائے, دال کم پڑ جائے, چاول کم پڑ جائے, جس کو بیسک اریگیشن مینجمنٹ نہ آتی ہو, اور جو بنیادی طور پر بد نیت ہو, وہ کہتی ہے لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے ان کی تعداد کم کر دو. یہ غریب دشمنی, غربت سے نفرت, یہ عورتوں کی محبت میں پیکج کی جاتی ہے, عورتوں کے حقوق کے بنیاد میں پیکج کی جاتی ہے, کہیں سیکولر فریڈمز کے احساس میں پیکج کی جاتی ہے, کہیں پولوشن کے نام سے کہ دیکھو زیادہ ہو گئے تو پولوشن کر دو گے تم. ہم پولوشن کر دیں گے؟ ہم تو اسی طرح کیکر کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں دوپہر کو دھوپ کے اندر, ہم کون سی پولوشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ حکومت کی, پھر لوگ اشارہ کریں گے ڈیفورسٹیشن کی طرف, یعنی یہ عوام نے جا کے یہ درخت کاٹے ہیں یا وہ کمپنیاں اور وہ سرکاریں جو انلیگلی جا کے سرکاری پارکس کے ٹھیکے اٹھاتی ہیں اور یہ ڈیفورسٹیشن کرتی ہیں. کس نے امیزون کے فارسٹ کو آگ لگائی؟ کس نے خیبر کے فارسٹ برباد کیے؟ کس نے چھانگا مانگا سے لکڑی نکال کے بیچی؟ یہ اوور پاپولیشن سے ہوا ہے یا یہ بد نیت انسان دشمن اینٹی ہیومن مینجمنٹ نے کیا؟ بنیادی طور پہ اینٹی نیٹرلزم یا پاپولیشن کنٹرول, نسل بندی ہر سرکار کا وہ ہتھ کنڈا ہے
کہ بنیادی طور پہ وہ انسانوں کو اپنی مسٹیک سے دور کر کے کہ وہ ریولٹ میں نہ چلے جائیں، ریولوشن میں نہ چلے جائیں، آپس میں بانٹنا لوگوں کو، اور لوگوں کی فری آٹونمی. بھائی کیوں لوگ استعمال کریں کانٹرسیپشن؟ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کریں. مجھے نہیں چاہیے میرے ٹیکس پیئر منی اسپینڈ ہو کہ وہ یہ بتا رہا ہو کہ کتنا تو کیسے کانڈم، تو کیا کانڈم، تو یہ کیا ہے، بچے دو ہی اچھے تو بچے آدھی. آپ نے کروڑوں روپے مارکیٹنگ کمپنیوں پہ خرچ کر دیا، ہمیں دے دو یار. ہمارے بچے جو ہم نے زیادہ پیدا کر دی ان کے پیٹ میں نوالا ڈال دو یار. ہم ہیں، ہم نے غلطی کر دی، ہم نہیں کھلا سکتے، ہم غریب ہیں. تو اب یہ مذہبی طبقے کے پاس بھی آ گئے ہیں، مذہبی طبقے کے اندر بھی اب ان کے دانشور مشاور اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ہاں بچے تو ایک اور شادی تو آدھی اور وہ پونی. نو سر، وی کی ناٹ شائی اوے فرام واٹ آور ریلیجن از. رسول اللہ واضح حدیث میں فرما گئے ہیں. میں کہ مذہب کا سہارا نہیں لینا چاہتا، مجھے ریشنلی یہ ابسرڈ لگتا ہے. وائی وڈ یو وانٹ اے پاپولیشن جو بچے نہیں پیدا کرتی؟ دیکھو مغرب میں ابھی کرائسس آ رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم نے مغرب کی طرح. یار وہ لٹرلی جو حدیث ہے نا کہ اگر گو کی بل میں بھی ہاتھ ڈالیں گے نا یہود و نصارہ تو تم بھی ڈال کے ہی رہو گے. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک پاپولیشن کرائسس میں چلے گئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خواتین کے رائٹس کو ایک لمٹ سے ایڈوانس کر کے ایک سیکولر فریم ورک میں چلا کے مذہبی اپنے احساس چھوڑ کے انہوں نے ایک کرائسس آف سیکشولیٹی کریٹ کر دیا. جینڈر اینڈ سیکس کمبیٹ میں انہوں نے ایک کلچر وار لڑی ہے یار. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیٹل آف دا سیکسز فلم کا نام تھا، یاد ہے؟ ٹینس کے بارے میں بڑا آرٹیکل بھی آیا تھا اس کے بارے میں. اٹس بیسڈ آن ایک بہت مشہور تھا وہ ٹینس کا ایک میچ تھا لیڈیز اور جینٹس کا. آپ نے لاگر ہیڈس پہ لا دیا ہے. آپ نے یہ فالس ڈائلیکٹیکل کریٹ کر دی ہے کہ مرد اور عورت اپوزٹ ہیں، مین آر فرام مارز اینڈ ویمن آر فرام وینس. یہ کیا کفر ہے یار؟ کیسا جاہل ورلڈ ویو ہے کفریہ قسم کا. اب بحث کیا ہو رہی ہوتی ہے نیٹی گریٹیز پہ کہ دیکھیں وہ 3 بچے ہوئے تھے 4 ہوئے تھے. اب ایک سیدھے منہ سے آ کے سید مزمل گندا سا اسٹیٹسٹک پڑھ دے گا آ کے سرکار کا، کہتا ہے یو ونس ہیڈ دیٹ دس مینی چلڈرن ور ہیڈ دے. واٹ دی ہیل آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس؟ شور. میں تو کہتا ہوں، میں الٹا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکار اور ہماری ایلیٹ کو اینٹی نیٹلسٹ ہونا چاہیے. ان کے بچے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں غریب کے بچے چاہیے. وہ 10 کریں 20 کریں 100 کریں، وہ ان کی غرض ہے. آپ کے بچے نہیں ہونے چاہیے جن کو آپ نے ہارورڈ ییل اور آکسفورڈ اور کیمبرج بھیجنا ہے اور وہ آئی وی لیگ سے پڑھ کے آ کے ہمارے اوپر آ کے وہ. پھر میں نے ایک امی ایک شارٹ فلم بنائی ہے میرے گے ایکسپیرینسز کے بارے میں، اور وہ شارٹ فلم جو ہے وہ سنیما میں ریلیز ہو رہی ہے، اور پھر وہ یہ ہو رہا ہے. پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی مہان شارٹ فلم ہے. پھر کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یار بیان کرو. پیمرا کو ان کو نا فیک بیان کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے نس بندی کی پوری داستان. آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں گے اس نے جبری یا ماحولیاتی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے نس بندی کی ہے، وہ کتنے ایول ایجنڈا پہ چلی ہے. چاہے اسرائیل ہو جس نے کالے آنے والے ایتھیوپین جوز کی نس بندیاں کی جبر کر کے، چاہے ہندوستان ہو جس نے لو کلاس بہاریز اور بنگالیز کی نس بندی کی. جب ہم بات کرتے ہیں اندرا گاندھی کی پرائم منسٹرشپ کی ایمرجنسی کی نس بندیاں ہوں، اور جب ہم اوور آل سیکشول انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جو مغربی دنیا نے پیدا کیا، تو کیا کسی کو شک ہے کہ مغربی دنیا نے سیکشول آرڈر کو درہم برہم کر دیا؟ نہ مرد کو پتہ ہے وہ مرد کیوں ہے اور کیا ہے، نہ عورت کو پتہ ہے کہ وہ عورت ہے کہ کیا ہے. یہ نارمل، ہم نارمل زندگی جی رہے ہیں. اس کے اندر یہ نس بندی اور یہ سب اب چھوڑ دیں. بل گیٹس ہمارا مسیحا نہیں ہے. ویکسینز میں ہماری دعائیں. پاکستان کا پرابلم مینیجیریل پرابلم نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم کوئی اوور پاپولیشن نہیں ہے. پاکستان میں ویکسینز کم ہونا یا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. اسٹاپ میکنگ ماؤنٹینز آؤٹ آف مول ہلز. پاکستان کا مسئلہ سینٹرل بینک ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ 20 پرائیویٹ بینک ہیں جو ہم سود دے رہے ہیں، ہمارا اکثریت بجٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ فورن بوروئنگ اور فورن ڈپینڈنسی ہے، خاص طور پہ امریکن غلامی جو ہے. تو ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے نا اوور پاپولیشن مت دکھائیں ہماری غریب عوام کی، اور آپ نہیں روک سکتے. آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ ویمن کو موٹر سائیکلیں دے دیں، اسکوٹر دے دیں. بائی دی وے یہ ویمن والا امپاورمنٹ والا ہینڈ ان ہینڈ جاتا ہے. یہ بعد میں آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی. ابھی مجھے گالیاں دیں گے، ابھی بعد مجھے گالیاں پڑتی ہیں نا اس چیز کے لیے، یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ جب وقت آئے گا. بہرحال ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بچے دیکھے 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن غریب کے، امیر کے نہیں. امیر کا ایک بھی اچھا نہیں ہوتا. شکریہ.